अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शुमाइज़ा इकबाल है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बच्चों के फोकस के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार हम बच्चों का फोकस स्टडी में किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं और ऐसी क्या क्या टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं जिससे बच्चे ना सिर्फ स्टडी को इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे बल्कि उसमें उनका फोकस भी बढ़ जाएगा, जिससे उनकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो चलें जी, आप वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने क्या कोशिश करनी है कि आपने अपने बच्चे का सही टाइम तलाश करना है कि आपका बच्चा कौन से टाइम में अच्छा स्टडी करता है। जैसा कि कुछ लोग होते हैं वो दिन के वक्त बहुत अच्छा स्टडी कर सकते हैं और कुछ लोग होते हैं वो रात के वक्त बहुत अच्छा स्टडी कर सकते हैं। तो कोशिश करें जैसे ही स्कूल से बच्चे आएँ उनको 1 घंटे के लिए या कुछ देर के लिए सुला दें और उसके बाद जब वो उठें वो जो उन्होंने एक्टिविटी करनी है वो करें और उसके बाद आप कुछ दिन लगाकर उनका टाइम ज़रूर आइडेंटिफाई करें कि उनको स्टडी करना किस वक्त में अच्छा लगता है। अब आप कहेंगे कि बच्चे तो किसी वक्त में भी पढ़ना नहीं चाह रहे होते, तो ये स्टडी ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा सा जब आपके बच्चे 8-9 साल के या टीन एज में चले जाते हैं उस वक्त ज़्यादा वाज़िया तौर पर आपको समझ आ सकता है। छोटे बच्चों के साथ आप क्या कर सकते हैं कि आप उनकी एक रूटीन सेट कर सकते हैं, डेली का स्केड्यूल बना सकते हैं और आपको डेली बेसिस पर एक ही सेट टाइम पर उनको स्टडी करवाना होता है और उनकी वही हैबिट डेवलप करनी होती है। कोशिश करें जैसे ही बच्चे स्कूल से आएँ उनको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दें। रेस्ट करने के बाद वो उठें, वो अगर खेलना चाह रहे हैं वो थोड़ी देर खेल लें और उसके बाद जो है आपने उनका एक टाइम स्केड्यूल बनाया हो। हर टाइम आप जब स्केड्यूल बनाकर शुरू से ही चलेंगे तो बच्चे का माइंड इस चीज़ के लिए तैयार होगा कि अच्छा मैंने इस टाइम ड्यूरेशन में खेलना है। जैसा कि ज़्यादातर 4 बजे के बाद स्टडी करना छोटे बच्चों को ज़्यादा बेहतर लगता है, वालिदैन को भी। आपने कोशिश ये करनी है कि एक सेट टाइम स्केड्यूल बनाना है उनका जिसमें कर सकते हैं। और अगर टीन एज की बात की जाए तो उन बच्चों में ज़्यादातर उनको पता लग जाता है कि वो किस टाइम में वो बहुत अच्छी स्टडी कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने टीन एज के बाद मेरी कोशिश होती थी कि मैं रात में बैठूं स्टडी करने के लिए। दिन के वक्त मैं जितना मर्ज़ी बैठती थी मुझे याद नहीं होता था। मैं जैसे ही रात को बैठती थी मेरा उस वक्त फोकस भी अच्छा होता था, मेरा अटेंशन स्पैन भी अच्छा होता था और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों को लर्न भी कर सकती थी। तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है, जो अगर टीन एज है तो उनको उनके लिहाज से आप स्टडी करने दें। दूसरी टेक्निक क्या है कि कभी भी आप बच्चों को उनका खेल छुड़वा कर स्टडी के लिए ना बिठाएं। अक्सर देखा होगा कि जैसे ही मदर्स जो हैं वो अपने काम से फारिग होती हैं बच्चों को कहती हैं चलें जी बच्चे जल्दी से आ जाए, ट्यूशन वर्क करना है, अपना घर का काम करना है, जो स्कूल से मिला हुआ है वो आपने काम करना है, चलें जल्दी जल्दी करके बैठ के हम वो ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसा कभी भी ना करें। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगी कि आप बहुत अच्छी मूवी देख रही हैं और आपको मैं बीच में ये कह देती हूँ कि आओ ज़रा मेरे साथ चलो, तो आपका तो एक सेट माइंड सेट है, आप मूवी देख रही हैं, आपको उसमें बहुत मज़ा आ रहा है, आपका इंटरेस्ट उसमें डेवलप हुआ है और आपका मेरे साथ बाहर जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। तो उस वक्त आप बहुत बेदिली से उठेंगी। मैं हो सकता है आप मेरी वजह से मेरे कहने की वजह से आप अपना मूवी छोड़ दें और मेरे साथ चल पड़ें, लेकिन वो आपका जहन जो है वो उस तरफ नहीं आएगा। आपका जहन उसी तरफ लगा रहेगा कि मैंने अपनी मूवी कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, तो ये इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखें कि आपने बच्चों को खेल छुड़वा कर कभी भी पढ़ने के लिए नहीं बुलाना या पढ़ने के लिए नहीं बिठाना। अगर आपको पता है कि बच्चे का 4 बजे का टाइम स्टडी का है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने एक टाइम सेट कर लेना है, तो अगर आपका ये वाला टाइम सेट है तो आप कोशिश करें कि बच्चे को आधा घंटा पहले कहना शुरू कर दें कि आपका खेल का टाइम ख़त्म होने वाला है, आपका खेल का टाइम ख़त्म होने वाला है, आपका स्टडी टाइम शुरू होने वाला है। तो जब आपका उनका माइंड सेट बनाना शुरू कर देंगी तो उनको भी पता होगा, उनके माइंड में हैबिट भी डेवलप हो चुकी होगी। इसकी मुताबिकत इसके साथ होती है कि उस बच्चे की एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। अगर वो उनका स्टेट ऑफ माइंड उससे निकाल के आप ले भी आएंगी ना तो उनका जहन बिल्कुल खेल की तरफ ही लगे रहेगा। जैसे मैंने अभी आपको मूवी की एग्जांपल दी कि आपका दिल नहीं चाह रहा, तो सेम अगर आप इम्प्लीमेंट बच्चों के साथ भी करना शुरू करते हैं तो आप उसमें भी यही कर सकते हैं कि उसका उस वक्त स्टेट ऑफ माइंड नहीं है वो कि उसने पढ़ना है और पढ़ने के लिए तैयार होना है। जो आपने काम करना है वो एक क्यूरियोसिटी डेवलप करके बच्चे को पढ़ाना है। आप अगर अपनी भी एग्जांपल लें तो अगर किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है ना तो वो तजस्सुस से होता है कि पता नहीं इसके बाद क्या बात होगी। तो अगर बच्चे को कोई भी चैप्टर पढ़ाना आपने शुरू करना है, कोई भी काम करवाना शुरू करना है, तो उसके बारे में आप उसके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करें कि हाँ हम इस तरह से पढ़ेंगे, इसके बाद इस वाले चैप्टर में तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। थीम एक
کہانی کا بچے کو بتاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ایک چیپٹر آپ جب بچے کو پڑھانا شروع کریں تو اس کے اندر اس کی کیوریوسٹی ڈیولپ کریں۔ جب آپ کیوریوسٹی ڈیولپ کریں گے نا تو بچے کا مائنڈ اس کے لیے پریپیئر ہو جائے گا۔ کیوریوسٹی کی وجہ سے وہ زیادہ فوکس ہو کر زیادہ اچھی طرح سے اس کے بارے میں اسٹڈی کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ جب زیادہ انڈلج ہو کر کرے گا نا تو اس کا اٹینشن سپین بھی اس میں زیادہ ہوگا، اور اس کا فوکس بھی زیادہ رہے گا کہ ہاں میں نے اس کو پڑھنا ہے، اس کہانی میں کیا ہوا تھا۔ نیکسٹ جو چیز ہوتی ہے وہ اس کے فیوریٹ سبجیکٹ سے آپ شروع کریں۔ ہماری کوشش کیا ہوتی ہے، ہم بچے کا کام دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا یہ والا کام اس کو مشکل لگتا ہے، پہلے ہم یہ والا کروا دیتے ہیں تاکہ اس کے جو ہے نا برڈن ختم ہو جائے۔ تو یہ آپ نے کام بالکل بھی نہیں کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے اس کے فیوریٹ سبجیکٹ سے شروع کروائیں۔ جیسا کہ اگر اس کو انگلش پسند ہے تو آپ انگلش سے شروع کروائیں، اس کو اردو پسند ہے تو اس کو اردو سے شروع کروائیں۔ جب آپ کوئی فیوریٹ اس کے کام سے کام کرنا شروع کروائیں گی نا تو آپ کا ایک سٹیٹ آف مائنڈ اس طرح کا بن جائے گا، اس کو مزہ آنے لگے گا اسٹڈی کرنے کے لیے۔ جب وہ مزہ لے کر اسٹڈی کرے گا نا تو اس کا اینڈ تک وہی ذہن رہے گا، مطلب کہ اچھا رہے گا۔ اس کی اگزامپل اس طرح سے آپ لے سکتے ہیں کہ اگر آپ کا موڈ خوشگوار ہے کسی دن بھی تو آپ کو بری چیزیں بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح سے بچوں کا بھی سٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے کہ اگر اس کو ایک سبجیکٹ بہت اچھا لگ رہا ہے اور وہ اس کو انٹرسٹ لے کر پڑھ رہا ہے، اس کی ایک سٹیٹ ڈیولپ ہو گیا ہے مائنڈ کی، اس کا ذہن بن گیا ہے کہ مجھے جو ہے وہ اس طرح سے میں نے پڑھنا ہے، تو وہ سارا تھرو آؤٹ اسٹڈی وہ اپنے اسی سٹیٹ آف مائنڈ سے پڑھے گا اور اسی طرح سے وہ اپنی اسٹڈیز کو آگے لے کر چلے گا۔ نیکسٹ آ جاتا ہے کہ آپ نے بچے کے سبجیکٹ کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے ڈیوائڈ کر لینا ہے، پھر بچے کو پڑھانا ہے۔ جیسا کہ اگر اس کو کمپلیٹ چیپٹر ملا ہے اور اس میں 3 کوسچنز ہیں، 3 کوسچنز کے آپ نے چنکس بنا لینے ہیں۔ یہ بہت اچھی ٹیکنیک ہوتی ہے جس میں بچے کو اگر چھوٹا چھوٹا کر کے آپ ڈیوائڈ کر کے بچے کو کرواتے ہیں تو پھر اس کو زیادہ اچھی طرح سے لرن ہو جاتا ہے۔ بچے کو کوسچن ہاف ہاف کر کے کروانا شروع کر دیں۔ اس طرح سے جب آپ چنکس بنا کے کروائیں گی تو بچے کو بہت اچھی طرح سے اس کی لرننگ ہو جائے گی، اور پھر وہ اور اس کا اٹینشن سپین، کیونکہ اٹینشن سپین کی میں بار بار بات کر رہی ہوں، تو اٹینشن سپین کسی بھی پرسن کا 20 to 40 منٹس کا ہوتا ہے۔ بہت اچھا اٹینشن سپین زیادہ سے زیادہ وہ 30 منٹ کا لے سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ کم ہی کوشش ہوتی ہے۔ تو بچوں کا اٹینشن سپین تو اس سے بھی کم ہوگا، مطلب کہ وہ کتنی دیر اپنی اسٹڈیز پر فوکس کر کے پڑھ سکتا ہے۔ تو کوشش کریں بچے کے چنکس اس طرح کے بنائیں کہ وہ 15 منٹ میں کام کر لے اور آپ کو سنائیں، پھر 15 منٹ میں کام کر لے وہ پھر آپ کو سنائیں۔ اگر اس طرح سے آپ چنکس بنا کے کریں گی نا تو بچے کو بھی یہ فیل ہوگا کہ میرا کام تو جلدی جلدی ہو رہا ہے، اور اس میں بھی خلل نہیں آئے گا کہ وہ اس کا فوکس بھی اس چیز میں نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اٹینشن سپین اگر آپ 15 منٹ کا رکھ رہی ہیں، 15 منٹ کا بچے نے کروا دیا اور بچے کو سنانے کے بعد 2-3-4 منٹ کا ریلیکسیشن بھی مل گئی ہے، تو اس کے بعد جب وہ پڑھے گا تو اس کا اٹینشن سپین دوبارہ سے شروع ہو چکا ہوگا۔ جب آپ اس طرح سے کریں گے تو اس کے لیے زیادہ ایزی ہو جائے گا۔ اس کے بعد بات آتی ہے ڈسٹریکشنز آپ نے کم سے کم رکھنی ہیں۔ جیسا کہ آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، اس کے ارد گرد ماحول آپ کی اسٹڈی کا ہو، وہاں کوئی بک شیلف پڑی ہوئی ہو، یا اگر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے تو کم سے کم بچے کے ٹوائز اس روم میں موجود نہ ہو، کیونکہ اگر ٹوائز اس روم میں موجود ہوں گے بچہ اس کو دیکھے گا، اس کا دل چاہے گا وہ کام کرنے کے لیے، ٹوائز سے کھیلنے کے لیے ڈسٹریکٹ ہوگا۔ وہ ہو سکتا ہے چلتے چلتے آپ کو سنا کر اپنی جگہ پر جب بیٹھے تو چلتے چلتے ٹوائے اپنے ہاتھ میں لے لے، تو اس کی ڈسٹریکشن جب ہو جائے گی نا تو وہ اس کا فوکس بہت جلدی لو کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں۔ تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ بچے کی فوکس بڑھانے کے لیے ارد گرد کی چیزیں آپ نے ختم کر دینی ہیں، خاص طور پر جس چیز میں وہ زیادہ انٹرسٹ لے سکتا ہے، جیسا کہ موبائل آپ نے سائڈ پر رکھ دینا ہے۔ ٹین ایجرز کے لیے ان کے ٹیبس سائڈ پہ رکھ دینے ہیں، ان کی اس طرح کی ایکٹیویٹیز جس کی وجہ سے وہ ڈسٹریکٹ ہو سکتے ہیں وہ اس وقت ان کے اسٹڈی ایریا میں نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک وہ اسٹڈی کر رہے ہیں کوشش کریں کہ اس کے ارد گرد سارا اسٹڈی کا ماحول ہی موجود ہو تو بہتر ہوگا۔ اس کے بعد آتی ہے آپ جو پڑھا رہے ہیں انسان، اس کی بھی ڈسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ مدرس کو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ میں فلاں کام پہلے کر لوں، میں فلاں کام کر لوں، میں فلاں کام کر لوں۔ آپ اپنا سارا دن کا کام ایک جگہ پہ رکھ کے پہلے کر لیں۔ آپ کو بھی یہ چیز پتہ ہو کہ اس ٹائم میں نے بچوں کو لے کر بیٹھنا ہے، آپ نے اس ٹائم میں بچوں پر ہی توجہ دینی ہے، آپ نے موبائل بھی نہیں پکڑنا، آپ نے کوئی اور کام بھی نہیں کرنا۔
آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس ٹائم میں بچوں کو پڑھانا ہے اور میں اس ٹائم میں فری ہوں گی. جتنا زیادہ آپ کا فوکس اسٹڈی پر ہوگا، بچے کو پڑھانے پر ہوگا، بچہ بھی ڈسٹریکٹ نہیں ہوگا. ہوتا کیا ہے، بہت بار مدرس بچے کو کام دیتی ہیں، اچھا یہ جا کے کریں، میں آپ سے کرتی ہوں، اور خود موبائل میں لگ جاتی ہیں. تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. اس کی بالکل اسی طرح سے ہے کہ اگر کوئی ٹیچر پڑھا رہی ہو اور آپ وہ موبائل ساتھ ساتھ یوز کر رہی ہو، تو آپ کو تو بہت غصہ آئے گا جب آپ اس کو دیکھیں گے کہ اچھا اس نے تو موبائل یوز کر رہی ہے، یہ تو ساتھ ساتھ پڑھا رہی ہے، تو یہ کیا بات ہوئی. تو بالکل اسی طرح سے آپ نے اپنا بھی یہی رکھنا ہے. جتنی ڈسٹریکشن آپ کریں گی تو بچہ بھی ڈسٹریکٹ ہوگا. بچے کو پتہ ہوگا کہ مدر اتنی انڈلج ہو کے میرے ساتھ کام کروا رہی ہیں، یا جو بھی کام کروا رہا ہے گھر میں وہ انڈلج ہو کے کر رہا ہے، تو اس کا فوکس بھی برقرار رہے گا اور وہ بھی جلدی سے جلدی آپ کے پاس کام لے کر آئے گا اور انٹرسٹ لے کر کرے گا. اس کے بعد جو بہت ہی اہم پوائنٹ آ جاتا ہے فیڈ بیک لینے کا. جب بھی بچے کو ایک کام کروائیں اس کے بعد اس سے اس کا فیڈ بیک ضرور لیں. جیسا کہ آپ نے ایک چیپٹر پڑھایا بچے کو، اس کے بعد اس سے فیڈ بیک لیں کہ بیٹا آج آپ نے کیا سیکھا ہے. وہ آپ کو کچھ نہ کچھ بتائے گا کہ میں نے اس پوائم میں یہ سیکھا ہے. اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچے کو یہ پتہ ہوتا ہے نا کہ مدر نے یا آپ نے اس کا فیڈ بیک لینا ہے، تو بچہ زیادہ اچھی طرح سے فوکس رہ کر اپنی اسٹڈی کرتا ہے اور اسٹڈی پر زیادہ دھیان دیتا ہے. اس وجہ سے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ڈیلی بیسس پر یہ ہیبٹ آپ نے رکھنی ہے کہ جب بھی آپ بچے کو کام کروائیں اس کا فوکس برقرار رکھنے کے لیے آپ اس سے فیڈ بیک لازمی لیں کہ بیٹا آج آپ نے اپنے اس میں کیا سیکھا ہے. بالکل اسی طرح سے جب آپ بک ریڈنگ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے آپ کو پریویس میں بھی بتایا کہ آپ اگر بچے کے ساتھ بچے کو بکس میں انڈلج کروانا چاہ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ بچے ہیبٹس ڈیولپ کریں، تو آپ خود کے ساتھ بھی یہ کر سکتی ہیں کہ آپ 3 سے 4 پیجز آپ اگر بک کے پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کے بارے میں سوچیں اور اس کو ریوائز کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو بتائیں کہ میں نے ان پیجز سے یہ سیکھا ہے. بالکل اسی طرح سے بچوں کے ساتھ بھی کریں. اگر بچے کوئی نہ کوئی پوئم پڑھ رہے ہیں، کوئی بک ریڈنگ کر رہے ہیں، تو بچے سے یہ چیز فیڈ بیک لیں کہ بیٹا آپ نے اس سے کیا سیکھا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کا فوکس اور اٹینشن سپین بہت اچھا رہتا ہے. فوکس دے کر اپنی اسٹڈی پر یا اپنی بک کو دھیان دے کر پڑھتا ہے. جتنا زیادہ وہ دھیان دے کر پڑھے گا اس کی برین ڈیولپمنٹ اتنی زیادہ اچھی ہوگی، سوچوں میں اس کو زیادہ اچھی طرح سے اڈاپٹ کر سکے گا. جب آپ اس سے فیڈ بیک لیں گے، اس کو بھی پتہ ہوگا کہ میں نے اس کے بعد فیڈ بیک دینا ہے، وہ اس لحاظ سے پڑھے گا کہ ہاں میں نے یہ پوائنٹس اپنی مما کو بتانے ہیں. فیڈ بیک لینے کے بعد جو نیکسٹ آتا ہے پوائنٹ، وہ ہوتا ہے کمپلیمنٹ دینے کا. جب بچہ سارے کام آپ نے کر لیے، اس کو یاد بھی کروا دیا، سب کچھ کر لیا، اس سے فیڈ بیک بھی لے لیا، اب آپ نے کمپلیمنٹ بچے کو دینا ہے. کمپلیمنٹ ہمیشہ آپ نے پازیٹیو دینے کی کوشش کرنی ہے اور پازیٹیو ہی دینا ہے. جیسا کہ آپ بچے کو یہ فیل کروائیں کہ آج اس نے بہت اچھا بیہیو کیا اور اس نے بہت اچھا کام کیا. اس کو نیکسٹ ٹائم کے لیے بھی تیار کر دیں. یہ جو ہمارا انکانشیس ہوتا ہے نا، وہ بہت سی چیزیں جب اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے نا، وہ اسی طرح سے کرتا رہتا ہے. جب آپ بچے کو کمپلیمنٹ دیتے ہیں نا، تو یہ اس کے ڈائریکٹ انکانشیس میں جا کے بیٹھتی ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اس چیز پہ شاباشی ملی تھی، مجھے اس چیز پہ یہ کمپلیمنٹ ملا تھا. اور اس کو جب آپ اس طرح سے کمپلیمنٹ دیں گے نا کہ بیٹا آج آپ نے بہت اچھا بیہیو کیا، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کل بھی ایسا ہی بیہیو کیجیے گا. مطلب کہ آپ نے آج کو آنے والے کل کے ساتھ کنیکٹ کر دیا. جب آپ کنیکٹ کر دیں گے نا، تو وہ اس کے ذہن میں جب کل بیٹھے گا، وہ اس سے زیادہ اچھی طرح سے فوکس ہو کر اسٹڈی کرے گا اور وہ کوشش کرے گا کہ وہ آج آپ سے کل سے زیادہ اچھی آپ کی شاباشی لے. تو آپ نے جب کنیکٹ کر کے چیزوں کو چلیں گے، بچوں کو پازیٹیو کمپلیمنٹ دیں گے، تو بچے کو بہت اچھا لگے گا اور وہ نیکسٹ ٹائم اس سے زیادہ اچھا ہو کر اور اس سے بہتر پڑھائی میں توجہ دے کر کرے. اس کے بعد اسٹڈیز کے علاوہ جو چیز اسٹڈی کو فوکس کروا رہی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے بچے کی نیند. جیسا کہ بچے نے 8 سے 10 گھنٹے کی نیند پوری لی ہے یا نہیں لی ہے. ہر بچے کا الگ نیند کا اسکیجول ہوتا ہے. چھوٹے بچے تھوڑی زیادہ نیند لیتے ہیں، بڑے بچے تھوڑی سی کم نیند لیتے ہیں. تو آپ نے اس چیز کا خاص کر دھیان رکھنا ہے کہ بچے کی نیند ضرور پوری ہوئی ہو. بچے کی اگر نیند نہیں پوری ہوئی تو پہلے بچے کی نیند پوری کروائیں اور پھر اس کو اسٹڈی کے لیے بٹھائیں. نیند کا پورا ہونا اس کے فوکس، اس کے اٹینشن سپین کے ساتھ بہت زیادہ مطابقت رکھتا ہے. آپ نے جتنی زیادہ یہ کوشش کریں گے کہ اس کی نیند اچھی ہوگی، اتنا ہی زیادہ اس کا فوکس اچھا ہوگا اور آپ کے لیے بھی آسانی بنے گی. اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بچہ
کو جو پلینگ ٹائم ہے نا، مطلب کھیل کا ٹائم، اس کا تعین لازمی کر دیں۔ بچے کو جب یہ چیز پتہ ہوگی نا کہ میں نے اس ٹائم میں کھیلنا ہے، جیسا کہ اسٹڈیز کے بعد اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے 1 گھنٹہ کھیلنا ہے اور میں نے ٹائم میں فلاں کام اچھا کرنا ہے، وہ اس کی آپ کے کمپلیمنٹ کے ساتھ اس کا گفٹ بھی ہو جائے گا۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے بچے کے کھیل کا ٹائم لازمی ڈسکرائب کر دیں تاکہ وہ اپنے اسٹڈی کا ٹائم اچھی طرح سے یوٹیلائز کر سکے۔ بچے کو یہ پتہ ہوگا کہ میں نے اسی ڈیوریشن میں کھیلنا ہے، میں نے اسی ڈیوریشن میں پڑھنا ہے، تو اس کا مائنڈ جو ہے، اس کا انکانشیس اس کو بار بار یہ چیز ریمائنڈ کرواتا رہے گا کہ اب میرا کھیل کا ٹائم ہے اور اتنے بجے میرا کھیل کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ جب آپ ایک اسکیجول کے ٹائم ساتھ اپنی لائف لے کر چلتے ہیں نا، تو آپ آرگنائز رہتے ہیں، بچے بھی آرگنائز رہتے ہیں۔ بچوں کو شروع سے ہی اس طرح آرگنائز رہنے کی عادت ڈالیں۔ جب آپ اس طرح ہی آرگنائز رہنے کی عادت ڈالیں گے نا، تو ان کی ہر چیز بہتر سے بہترین ہوتی جائے گی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ چھوٹی چھوٹی ٹپس کو آپ ضرور امپلیمنٹ کریں اور مجھے فیڈ بیک کے لیے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے اس کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔